बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। गज़ा पर ज़मीनी हमला क्यों नहीं हो रहा और यूक्रेन तनहा होता जा रहा है, इन दो मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। इसी माह यानी अक्टूबर, चंद रोज़ कबल अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर जो पेंटागन है, उन्होंने अमेरिकन मैरीन लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लाइन और इनके साथ चंद फ़ौजी मशीर एक वफ़द की सूरत में इसराइल भिजवाए हैं ताकि वो इसराइल को गज़ा पर ज़मीनी हमला के बारे में ज़रूरी रहनुमाई मुहैया कर सकें। ये जो जनरल जेम्स ग्लाइन हैं, इनको इराक़ की जंग में मूसल के इलाका में अर्बन वारफेयर यानी शहर में जो जंग लड़ी जाती है उसका इनको ख़ासा तजर्बा हासिल है। इसराइली वज़ीर आज़म ने पहले तो ये बयान दिया कि वो गज़ा से हमास के मुकम्मल ख़ात्मा के लिए गज़ा पर ज़मीनी हमला करेंगे, लेकिन अब चंद रोज़ कबल ये इशारा भी दे दिया कि वो गज़ा में ज़मीनी हमला के इरादा को मुलतवी भी कर सकते हैं या इसको मुलतवी करने पर गौर भी कर सकते हैं अगर हमास अगवा किए जाने वाले मज़ीद अफराद की रिहाई जो है वो करनी शुरू कर दे। जैसे कि नाज़रीन, आपको इल्म है कि चंद मग़वी ख़वातीन या हज़रात जो हैं उनको हमास ने रिहा कर दिया है। इससे पहले इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ ही एक ज़मीनी ऑपरेशन दिसंबर 2008 से लेकर जनवरी 2009 तक किया था, लेकिन फिर ये 2 माह से भी कम अरसा बना था कि 17 जनवरी को यानी 2009 17 जनवरी को दोनों तरफ के चूँकि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे, इस वजह से इसराइल को अपनी तरफ से ही जंग बंदी का ऐलान करना पड़ा था। अब साल 2009 ये जो जनवरी की तारीख़ आपको बताई है, उसके बाद से लेकर अब तक इसराइल ने हमास के ख़िलाफ़ बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं गज़ा में, लेकिन कभी ज़मीनी ऑपरेशन दोबारा नहीं किया। हमेशा फ़ज़ाई हमले करके या रॉकेट या मिज़ाइल मार के या तोपखाना के ज़रिए गोलाबारी करके उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे हैं। ये अब 14 साल के बाद तकरीबन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 7 अक्टूबर के वाक़या के बाद इसराइल की तरफ से गज़ा पर शदीद बमबारी की गई। जैसे कि आप अगर ख़बरें सुनते हो तो रोज़ाना ही ये ख़बर आती है कि आज इतने बमबार तैयारों ने या इतने मिज़ाइलों ने या इतने रॉकेटों ने वहाँ पे ये तबाही मचाई, या फिर ये कि तोपखाने के ज़रिए ये इतनी शेलिंग की गई और गज़ा पे जो है वो इतनी बिल्डिंगें जो हैं वो गिरा दी गई, स्कूल तबाह कर दिए गए, अस्पताल तबाह कर दिए गए, या दीगर जो भी अमलाक हैं उन पे ये शदीद किस्म की गोलाबारी जारी है जो कि फ़ज़ा से हो रही है। लेकिन जैसे बताया कि 17 जनवरी 2009 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि गज़ा के बॉर्डर के साथ साथ इस दफ़ा इसराइल ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है और टैंक जो हैं वो तैनात कर दिए हैं, और वहाँ के वज़ीर आज़म और इसी तरह जो उनकी वार कैबिनेट है उनकी तरफ से मुसलसल ये धमकियाँ दी जा रही हैं या बयानात जारी किए जा रहे हैं कि वो अब गज़ा पर ज़मीनी हमला किसी वक्त भी कर सकते हैं। अमेरिका के साबका सदर ओबामा, उन्होंने इसराइल को ख़बरदार किया है कि अगर इसराइल ने गज़ा की जो सिविल आबादी है उसकी मौसर हिफाजत को यकीनी किए बग़ैर या यकीनी बनाए बग़ैर गज़ा पर ज़मीनी हमला किया, तो उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये सारा ऑपरेशन जो है वो इसराइल पर बैकफायर कर सकता है। अब गज़ा की तरफ से हमास का भी बयान आया जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने कहा है कि जो हमने 7 अक्टूबर को ये हमला किया उसमें भी हमें ईरान की हमायत और तावन हासिल था, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं कि अगर इसराइल ज़मीनी हमला गज़ा पर करता है
تو ان کے مطابق انہوں نے ایران کی مدد سے بہت سارے ایسے اقدامات اٹھا لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئے اسرائیل ایک دفعہ غزہ پر زمینی حملہ کرے، ہم ان کو لوہے کے نہ چنے چبوائے تو ہمارا نام بھی حماس نہیں یا ہمارا نام بھی فلسطینی نہیں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یہ اسرائیل مت سمجھے کہ ہم غزہ میں ہی مقید رہیں گے، بلکہ ہمارے پاس اس وقت ایسا منصوبہ ہے یا ہماری پلاننگ ہے کہ ہم غزہ سے باہر نکل کر اسرائیل پر بھی حملہ کریں گے اگر اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اب غزہ پٹی کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ کے علاقہ میں داخل ہو جاتی ہے تو جو بھی یہاں پہ فلسطینی ہیں، چاہے وہ جنگجو ہے یا سول ہے، ان کے لیے کسی طرف جانے کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے بارڈر سیل کیے ہوئے ہیں۔ رفح کی کراسنگ جو ایجپٹ کی ہے وہ ایجپٹ نے سیل کی ہوئی ہے۔ جب کسی کے پاس کہتے ہیں کہ بچنے کی کوئی راہ رہ ہی نہ جائے تو ظاہر ہے پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ذلیل و خوار ہونے کی بجائے دشمن کا مقابلہ کرو، مر گئے تو ٹھیک ہے، اور مرنے سے پہلے اگر وہ 2-4 کو مار بھی دے تو یہی اس کے لیے کافی اطمینان قلب کا باعث بن جاتا ہے۔ حماس کے جنگجوؤں نے کہا چونکہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ موجود نہیں ہے اس لیے ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو منصوبہ بندی کیا، ہم نے اسرائیلی فوج پر ایک تو خودکش حملے کرنے ہیں، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں اور جیسے بھی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کی مدد سے ہم نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم نے اسرائیلی فوج کا شکار کرنا ہے۔ سڑکوں اور گلیوں کی نکڑوں پر ہم نے بم نصب کر دینے ہیں، بوبی ٹریپس کا ہم نے جال بچھا دینا ہے۔ بوبی ٹریپ یہ ملٹری ایک ٹرمینالوجی ہے، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک کوئی نارمل سی مثلاً کوئی فوجی ہے کسی شہر میں گھسا ہے یا کسی جگہ اس نے حملہ کیا ہے تو وہ اب اپنے دھیان میں دروازہ کھولتا ہے یا ٹوائلٹ میں جاتا ہے، فلش چلاتا ہے یا کموڈ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے یا بجلی کا بٹن آن کرتا ہے، تو ایک نارمل ایکٹیویٹی سمجھ کے وہ کرتا ہے، لیکن جو ہی وہ یہ سرگرمی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی مر جاتا ہے اور وہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو بوبی ٹریپس ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے نارمل چیزوں کو جو ہے وہ اگنائٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایکسپلوسیو لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی اطلاع کے لیے ناظرین کہ جب امریکہ اور ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی تو ویتنام میں امریکن فوجوں کی یا امریکنوں کی سب سے زیادہ اموات ان بوبی ٹریپس کی وجہ سے ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی اپنی مقامی عقل دماغ اور اپنی مقامی ضروریات کے حساب سے یہ ٹریپس تیار کیے تھے۔ تو اسی طرح اب یہ جو حماس کے جنگجو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی بوبی ٹریپس اپنی عقل کے مطابق اپنی سہولتوں کے مطابق تیار کر لیے، آئے ہیں اسرائیلی اور ہم ان کا شکار ان بوبی ٹریپ سے بھی کریں گے۔ اسی طرح یہ جو غزہ کے جنگجو ہیں انہوں نے امپرووائزڈ جو ایکسپلوسیو ڈیوائسز بنا لی ہیں، اور یہ عام طور پہ یہ استعمال کی جاتی ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ نارمل ایک روٹ پہ جا رہے ہیں یا آپ کی وہیکل یا گاڑی جا رہی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی وہاں گاڑی کا پہیہ جو ہے یا آدمی کا پاؤں جو ہے وہ ایسے ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس پہ آ گیا کہ پاؤں پڑنے سے تھوڑا سا وزن پڑنے سے دھماکہ ہوتا ہے اور اس طرح پھر وہ آدمی مارا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ہم نے راکٹ پروپلر کی مدد سے پھینکے جانے والے گرنیڈ بھی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس آٹومیٹک ہتھیار بھی موجود ہیں، موٹرز بھی ہیں، اور اسی طرح سنائپر وہ ہوتے ہیں جو بڑے نشانے باز ہوتے ہیں اور وہ مخصوص جگہوں پہ چھپ کے ایک ایک گولی فائر کر کے ہر گولی سے ان کا جو اتنا نشانہ پکا ہوتا ہے کہ ایک گولی سے انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو ضرور حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ساری چیزیں تیار کی ہیں، آپ آئیں تو ہم آپ سے پھر نبٹ لیں گے۔ اب یہ تو جو ہے حماس کی طرف سے بیان بازی کی گئی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی درسری جو اس وقت اسرائیلی فوج کے لیے بن گئی ہے، اور جیسے یہ موضوع بھی آپ کو بتایا تھا کہ کیوں وہ زمینی حملہ جو ہے ابھی تک نہیں کر پا رہے، تو ان کے لیے جو سب سے بڑی درسری ہے وہ اس وقت 300 سے 500 کلومیٹر زیر زمین سرنگیں ہیں جن کو وہ ٹنل کہتے ہیں۔ پہلے شروع میں ابتدا کے طور پہ یہ ٹنل ایک آدھی ہوتی تھی جو کہ مصر سے کچھ چیزیں لانے کے لیے، چاہے وہ اسلحہ ہو یا کوئی اور چیزیں سمگل کر کے جب لائی جاتی تھی تو استعمال ہوتی تھی، لیکن رپورٹس کے مطابق پچھلے 1-2 سال میں جو غزہ کی پٹی میں فلسطینی جنگجو ہے انہوں نے
ان کو اتنا وسیع کر دیا ہے اور کنکریٹ بنا کے، اور یہ جو آپ فوٹو بھی یہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قسم کی اس میں وہ ہے وہ سہولتیں بنا دی ہیں. کنکریٹ بنا دیا ہے، 6-6 فٹ یا 2-2 میٹر سے اونچی کر دی ہیں، کھلی کر دی ہیں تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے. پانی، بجلی، ہوا سب کا بندوبست اس میں موجود ہے. اور اتنی یہ گہرائی میں ہے کہ اسرائیل نے جتنی بھی بمباری کی ہے جو فلسطینی ہیں غزہ میں، ان کے مطابق کسی بھی ان کی سرنگ کو جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. اور حماس کی طرف سے ان کی کچھ فوٹویں بھی جاری کی گئی ہیں تاکہ وہ اسرائیلیوں کو بتا سکیں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی کچی سی اس طرح کی سرنگیں بنی ہوئی ہیں جو آپ کی بمباری سے زمین میں بیٹھ جائیں گی. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت ہتھیار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیلی آئیں اور ان سرنگوں میں اندر آئیں تو پھر ہم ان کا شکار کریں. تو یہ ہے سب سے بڑی دردسری اس وقت جو اسرائیل کے لیے بنی ہوئی ہے کہ یہ اتنی زیادہ سرنگیں ہو چکی ہیں، اور پھر جس نے بنائی ہوتی ہے اس کو ساری یہ جس طرح سے بنائی جال بچھایا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے جانا ہے، کدھر نکلنا ہے. اور بلکہ یہ بھی کچھ خفیہ رپورٹس ملی ہیں، ان میں سے بعض سرنگیں جو ہیں وہ مصر تک گئی ہوئی ہیں، ان کے کئی شہروں کے نیچے تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اسی طرح یہ اسرائیل کے اندر بھی گئی ہوئی ہیں. اور ایک اور جو یہ بے تحاشا بمباری کر کے اسرائیل نے تو اپنی طرف سے جو سارا سٹرکچر جو ہے نارتھ میں تباہ کر دیا ہے. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکی تھی یا ان میں کوئی ایسا عقل مند نہیں بیٹھا تھا کہ اب یہ سب سے بڑی ہنڈرنس ہو گئی ہے. اگر فرض کریں ان کی زمینی فوج غزہ میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ تو یہ ملبے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ نہ تو کوئی بلڈوزر ہے اور نہ ہی کوئی اس کی صفائی کی ہے. کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ اس ملبے کو وہاں سے اٹھایا جا سکے، کیونکہ ہیوی مشینری وہاں ہے نہیں ہے، اگر آئے گی بھی تو چلے گی کیسے. اور اس کا اب سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ مقامی آبادی کو، مقامی جنگجوؤں کو ہوگا، کیونکہ فوجی جو ہے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، نہ وہ ان کو چلنے میں بھی مشکل، آگے بڑھنے میں بھی مشکل ہے، چاہے وہ پیدل چاہے وہ میکنائزڈ طریقے سے آگے بڑھے مشکل ہوگی. اور دوسرا ان کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو جائے گی اور ان کو یہ بہت بڑی مشکل آئے گی. خود ہی انہوں نے اب بمباری کر کے اپنے لیے یہ بھی ایک مشکل پیدا کر لی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو چند تفصیلات بنائی ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم تفصیل وہ یہ سرنگوں کے بارے میں ہے. تو اس چیز نے اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی جو وار کیبنٹ ہے جس میں ان کے فوجی کمانڈر بھی شامل ہیں، تو وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ماہرین ہیں انہوں نے بہرحال ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ حرکت کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اگر ان کا نقصان ہے تو آپ کا بھی بے تحاشا نقصان ہوگا. اور یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کر لیں. تو مین جو اس وقت تک مسئلہ بنا ہوا اسرائیل کے لیے کہ وہ یہ زمینی حملہ کرے یا نہ کرے، وہ یہ سرنگیں ہیں. اور دوسرا، جیسے حماس نے شروع میں کہا تھا، بہت سارے جو فلسطینی ہیں غزہ کے، جیسے بتایا کہ وہ کوئی کراسنگ تو کھلی نہیں، تو وہ ابھی تک اسی جگہوں پہ، انہی جگہوں پہ اپنے چاہے وہ کھنڈر بن گئے لیکن وہ وہاں سے انہوں نے جگہ چھوڑی نہیں. تو اگر وہ زمینی حملہ کرتا ہے تو پھر سول آبادی کا بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے پھر پوری دنیا میں سے شور اٹھے گا اور اسرائیل کے لیے یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے ابھی تک جو اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی وار کیبنٹ ہے وہ سخت کنفیوز ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ یہ زمینی حملہ کریں یا نہ کریں. اب جہاں تک یوکرائن کا معاملہ ہے تو یوکرائن کے صدر پر یہ خبر بجلی بن کر گری. امریکی کانگریس میں یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے جو مائک جانسن ہیں وہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے. اب ایوان نمائندگان کے یہ وہ نمائندہ ہیں یا ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ شروع سے یوکرائن کی جنگ میں امریکہ کی طرف سے جو مالی امداد دی جا رہی ہے اس کی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں. تو ناظرین، امریکہ کا جو سسٹم ہے اس میں صدر کے بعد جو سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہوتی ہے وہ کانگریس کا یا ایوان نمائندگان کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. صدر بائیڈن نے کانگریس سے کہا ہے کہ مجھے $85 بلین چاہیے، قریباً 60 سے زیادہ بلین ڈالر جو ہے یوکرائن کو دینا چاہتے ہیں فوجی امداد کے لیے، اور 14 سے کچھ زیادہ بلین ڈالر وہ دینا چاہتے ہیں اسرائیل کو. تو
اب جب جنہوں نے یہ منظوری دینی ہے ان کا جو لیڈر ہے وہ اکثریت میں ہے اس وقت، اور وہ خود شدید مخالف ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اب مخمصہ بن گیا ہے امریکی صدر کے لیے بھی، اور اسی طرح یوکرین کے صدر ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر پیسہ نہ ملے، منی میکس دی میئر گو، دام بنائے کام، تو دام نہیں ملیں گے تو آگے وہ کام یا جنگ کا کام آگے کیسے چلائیں گے؟ اور پھر اچانک یہ جو اب معاملہ ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ شروع ہو گئی ہے، اس نے بھی ساری دنیا کی جو توجہ ہے وہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ جو مین میڈیا ہے اس میں یہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے غزہ کی، اس نے سرخیاں لے لی ہیں، اور یوکرین جو کہیں بہت پیچھے اخباروں میں بھی کہیں صفحہ نمبر 12 پہ کہہ لیں، یا جو ٹی وی پہ بھی خبریں آتی ہیں، ان میں کوئی چھوٹی سی خبر کسی وقت آ جاتی ہے یوکرین کے بارے میں، ادروائز لوگ اس کو بھول بھال بیٹھے ہیں۔ مشرق میں ایک ڈونیکسٹ اوبلاسٹ کا ایک شہر ہے آؤڈیجیو کا، اس کے لیے دونوں میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے اور دونوں طرف کا بہت بھاری جو جانی نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ روسی فوج میں ایک عجیب قسم کی جو نفسیات پائی جاتی ہے کہ روسی فوجی اپنے وطن کے لیے جان دینا بہت ہی باعث فخر سمجھتا ہے۔ بعض رپورٹوں میں تو مغربی میڈیا میں یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ روس اپنی 3 لاکھ فوج مروا چکا ہے۔ بہرحال اس میں ویریفیکیشن تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ روس میں جو فوج ہے وہ جانی زندگی اپنے وطن کے لیے دینا باعث فخر سمجھتی ہے، اور چاہے اگر فرض کریں 3 لاکھ بھی مارے جا چکے ہیں تو اس وقت بھی 4 لاکھ ان کے نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو والنٹری کیا ہوا کہ جی ہم بھی فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں۔ روس کے لیے فوج میں جو افرادی قوت ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جارجیا میں روس کے زیر تسلط ایک علاقہ ہے ابخازیہ، اس میں اس نے اپنی نیول فیسلٹی قائم کر دی ہے، اور اسی طرح جو کریمیا میں سواسٹاپول کی پورٹ تھی وہاں سے اپنے جو نیول فلیٹ کو اس نے جو یہ کریمیا کا علاقہ پول ہے اس کے ارد گرد جو تھیں پورٹس وہاں پہ شفٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو نیوی کے حساب سے بھی کوئی یوکرین کو نیٹو کی کتنی مدد ہے، کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، اسی طرح کوئی خاص علاقہ وہ واپس لے نہیں سکا، اور اسی طرح جو اب اس وقت جنگ جاری ہے اس میں دونوں طرف کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ روس کو افرادی قوت یا وار میٹیریل کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا، اس کے پاس ہر چیز کی بہتات ہے۔ اس کے برعکس اگر یوکرین کو دیکھیں تو ان کو میٹیریل بہرحال مغربی ممالک یا امریکہ سے مل رہا ہے، افرادی قوت کی انہیں اب شدید کمی ہے۔ تو ناٹو ممالک اور امریکہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 1 سال اور 9 ماہ چلے ہیں اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی، تو اسی لیے اب یورپین ممالک کی طرف سے بھی یوکرین کی طرف کوئی سرد موری دکھائی جا رہی ہے۔ پھر یہ اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ ہے اس نے بھی توجہ بٹا لی ہے یورپین یونین کی اور ناٹو کی، اور اسی طرح جو نئے سپیکر آئے ہیں امریکن کانگریس میں وہ خود شدید مخالف ہیں کہ یوکرین کو مزید جو ہے وہ مالی امداد نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ایسے عوامل ہیں جس نے تقریباً ہر طرف ہی یوکرین کے بارے میں سرد موری پیدا کر دی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب صدر یوکرین خود بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اس جنگ میں اب تنہا سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔